सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है, और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगम्बराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है, और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगम्बराना करे, एक ख़ता इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए, वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। एक सहाबी है, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर रूए ज़मीन पर किसका है तो वो सहाबा का है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, ये सहाबी का मर्तबा है। लेकिन उनसे छोटी छोटी लग़्ज़िशें हुई, हुजूर नाराज़ हो गए, और कैसे नाराज़ हुए? मुंह फेर लिया करते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी सोने की अंगूठी पहन कर आए, सोने की अंगूठी पहन कर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें अगर अपने घरों में बैठकर सुन रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मर्तबा क्या है? सहाबी। लग़्ज़िश क्या है? सोने की अंगूठी। सलाम कर रहे हैं, जवाब नहीं, मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, शायद हुजूर ने पहचाना नहीं, सलाम किया, उधर से मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। वो सहाबी बेचैन हो गए। मेरे और आपकी तरह वो लोग ज़बानी दावेदार नहीं थे इश्क़ रसूल के, वो सच्चे आशिक थे। बेचैन हो गए, हुजूर जाने नूर, गरीब परवर, बंदा नवाज, आका क्यों नाराज़ हैं? नाराज़गी की वजह क्या है? आका ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ। बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा, सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज़ है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है, अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लेकिन चेहरा फेरा। दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूं। दूसरी हदीस पाक सुने। वो तो सहाबी थे,
ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ رقیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت محمد روحی فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا خاتم الولایت فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اماں عائشہ کے لیے بھی آئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا
اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے، حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے۔ سیدہ کو خبر ہوئی، حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے حضور نے منہ پھیرا۔ وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں، دیوار پہ پردے، حضور نے منہ پھیر لیا۔ غیرت ہے، نازک ہے بڑی، غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کو خبر ہوئی، دیوار کے پردے کھینچ لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آل محمد کی شان نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب ذرا دل کے کانوں سے، جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں، سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں۔ سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، رشک عرش ہے، رشک جناح ہے، سیدہ کائنات کا گھر، کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے، سیدہ کے گھر میں بار بار ہے۔ جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ مولائے کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ لیکن اس گھر میں اگر کپڑے کا پردہ دیوار پر لگ جاتا ہے تو حضور چہرہ پھیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف دیوار پہ پردہ لگنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام جب چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں۔ نازک ہے بڑی، غیرت سلطان مدینہ۔ اب تصور کرو، سب سے زیادہ جس سے پیار کریں اگر وہ دیوار پہ پردہ لگا دے تو حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ ہم داڑیاں مڈا رہے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا، اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، یہ وہی گنبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں۔ یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ عمل ہے، نہ نیکیاں ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، کچھ نہیں ہے۔ بولو ہمارا کس پر ناز ہے، کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ سوچو، داڑیاں منڈانے والوں، شراب پینے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں، مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے۔ باپ چھوڑ کر گیا، بھائی چھوڑ کر گئے، رشتہ دار چھوڑ کر گئے، سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے۔ اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے۔ نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا۔ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی، یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی، یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی، یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ ہاں ہاں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے۔ مجھے بتاؤ، سیدہ اتنی پیاری ہے، اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ
اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو، گناہوں کو، پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، ہماری قبر سے واپس چلے گئے۔ نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خوانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہاری اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی، کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے حبیب تو جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا۔ چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے، چاہے گا کہ 2، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ دیا کیا، حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔